अस्सलाम वालेकुम। 7 RY कैसे में यास्मीन खान और आज है 25 फरवरी 2026। तो नाज़रीन, इंटरनेशनल न्यूज़ में मैं आपको इसकी अपडेट्स दे रही हूँ जो कि इस वक्त बहुत बड़ा मसला शुरू हुआ है अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान में। और अमेरिका और इसराइल भरपूर तरीके से अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। और अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है उसके मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ कि अमेरिका और इसराइल का ईरान हमले का खतरनाक मंसूबा जो है वो सामने आया है, जो कि तेहरान की गलियों में भी इस वक्त कहा जा रहा है कि जंग का आगाज हो चुका है। और ये जंग फजाई हमलों तक ही कहा जा रहा है कि महदूद नहीं रहेगी, बल्कि तेहरान की गलियों में भी ये पहुंच चुकी है। अब न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक बता रही हूँ कि शाम से अमेरिका की फौजें जो हैं वो पीछे हट रही हैं, और जो इन्हीं फौजों को कहा जा रहा है कि सामान उठाकर इराक की सरहद के करीब जो है वो जा रही हैं, जो कि ऑयल टैंकर्स भी हैं, इसमें टैंकर्स हैं, हथियार हैं, और फिर उनकी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने के लिए वो इराक की सरहदों के करीब जा रही हैं। अब नाज़रीन, अमेरिका को मालूम है कि सिर्फ फजाई हमले नाकाम होंगे और आहिस्ता आहिस्ता खामनाई साहब और दूसरे उनके बेटे को निशाना बनाना वो चाह रहे हैं, अगर फजाई हमले भी नाकाम हो जाते हैं। और दूसरी तरफ तुलबा जो है वो इस वक्त सड़कों पर आ चुके हैं, और वो वहाँ पर सख्त एहतजाज हो रहा है। और वो अमेरिका की पॉलिसी ये है कि इस एहतजाज की आड़ में हम ईरान के ऊपर फिर हमला करते, ताकि ईरान हो जाए बिजी इन एहतजाज को संभालने में, और उधर से हम इसके ऊपर अटैक कर दें। अब इस सूरत हाल में फजाई हमले की जो कि तैयारियां हैं, वहां पर सारा उनका जो ध्यान है वो इस तरफ ये बता रहा है कि हम तैयार उसके ऊपर हमला करने के लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं, चाहे वो फजाई हो चाहे जमीनी हो। और अब इसके बाद रजा शाह पहलवी, जो कि ईरान के पहले थे शहनशाह थे, उनके बेटे हैं रजा शाह पहलवी, इनको लाने की तैयारियां भी मुकम्मल तौर पर अमेरिका और इसराइल कर रहा है, और अमेरिका ने इनसे वादा भी किया हुआ है। और इस सूरत के बाद बता रहे कि अगर ये ऐसी सूरत कामयाब हो जाती है तो दुनिया भर में गोल्ड जो है वो खास तौर पर बहुत महंगा हो जाएगा, और तेल भी बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। अब अमेरिका के कमांडोज जो हैं वो ईरान के पास पहुंच रहे हैं, और अब अमेरिका अकेला जो है वो लड़ने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मशरकी वस्ता के जितने भी इस्लामी मुल्क हैं वो पीछे हट गए, और उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के साथ इस जंग में शामिल नहीं होंगे ईरान के अगेंस्ट। अब ईरान ने वहां पर जो कि उनके साथ डील तो की है, लेकिन बहुत बुरा ये हुआ कि अमरीकी सदर को एक बार फिर धमकी देनी पड़ी है, वो इस सूरत हाल में कि ईरान की जो कि यूनिवर्सिटियों से दूसरे रोज भी तुलबा जो है वो इस वक्त सड़कों पर और हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे किए जा रहे हैं, जबकि मुजाहिरीन ने हुकूमत और खामनाई साहब के हालात के जो कि मुजाहरे उसमें किए जा रहे खामनाई साहब के लिए, इसमें खुफिया लोग भी शामिल हैं, यानी कि कुछ तो ईरान के लोग शामिल हैं यूनिवर्सिटियों के, और कुछ जो हैं वो खुफिया लोग भी शामिल हैं जो कि दूसरे मुल्कों से। आपको पहले भी बताया था कि पहले भी जो मुजाहरे हुए थे उसमें इन्होंने फंडिंग करके और खुफिया लोग शामिल किए थे, और जिन्होंने फेस के ऊपर मास्क लगाए हुए थे। अब ट्रम्प का ईरान पर पहले जो था वो महदूद हमले का इरादा है, और वो कह रहा है कि हमला जो है वो हम इस तरह ऑपरेशन इस पर गौर कर रहे हैं, फिर उसके बाद महदूद अगर ना रहा और ज़रूरत पड़ी तो हम इसको भरपूर तरीके से हम ईरान पर हमला करेंगे। और दूसरी सूरत हाल में थर्सडे को चैनबा में इसमें आखिरी मुज़ाकरात भी होने की तवक्को है कि आखिरी मुज़ाकरात होंगे, और उसमें जो कि अमेरिका है और इसराइल है, इनकी एक ही पॉइंट है मेन कि ईरान न्यूक्लियर कंट्री ना बने। अगर ईरान बाज आ गया तो मे भी ये महदूद हमला भी ना करे, और अगर बाज नहीं आया तो पहले ये जो है वो अटैक महदूद हमले से करेंगे, शॉर्ट करेंगे, और उसके बाद फिर इसको लिंगर ऑन भी किया जा सकता है। अब खामनाई साहब को कमज़ोर करने के लिए और इनके इक़्तिदार को ख़त्म करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। फिर इसके बाद आलमी दुनिया का ये कहना है कि अगर जंग होती है तो इससे पूरा खिता इन्वॉल्व हो जाएगा, और ईरान का अमेरिका को इस सिलसिले में उसने खबरदार भी कर दिया है। अब ईरान जो है वो किसी सूरत नहीं झुक रहा,
اور اس کے وزیر خارجہ جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے باسر راچی صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ٹرمپ کو حیرانی تو اس بات کی ہے، اور اس نے یہ کہا کہ ہم نہیں کسی صورت بھی جھکیں گے چاہے آپ جو بھی کر لیں، اور ہم اپنی نیوکلیر پاور بھی بنانے سے ہم نہیں باز آئیں گے۔ اب اس لیے ٹرمپ کو بڑی پریشانی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کسی صورت نہ تو کسی دھمکی میں آ رہا ہے اور نہ وہ کسی صورت جو ہے وہ جو کہ وہ جھک رہا ہے، تو اب یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ زمینی جنگ بھی شروع کرے امریکہ۔ اب اس کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمت جو ہے وہ کہی جا رہی کہ اس وقت بھی 62 سینٹ کے حساب سے اضافہ ہو چکا ہے پوری عالمی دنیا میں، اور اس طرح سونے کی قیمت بھی جو ہے وہ بڑھ بھی گئی ہے، اور اگر جنگ شروع ہو جاتی ہے جس کی زیادہ توقع ہے، جو کہ اس تھرسڈے کو پتہ چلے گا، ان کا آخری مذاکرات ہیں، تو پھر اس میں تیل کی قیمت بھی پوری عالمی دنیا میں جو ہے وہ اور زیادہ قیمتیں ہائی پرائسز پر چلی جائیں گی۔ ناظرین، تو اب ہم اس کے بعد تھوڑا سا ڈومیسٹک نیوز میں آ رہے ہیں۔ تو ناظرین، ڈومیسٹک نیوز میں عمران خان صاحب کے بارے میں ہے کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کی ایک آنکھ جو آپ کو بتایا تھا کہ 85% کی بینائی جا چکی ہے، اب ان کو کہا جا رہا تھا کہ 3 انجیکشن لگیں گے، جو کہ یہ بھی کہا گیا کہ رات کو جو ہے وہ بہت خاموشی سے ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا اور دوسرا انجیکشن لگایا گیا۔ اب اس کے بارے میں گاڈ نوز بیٹر کہ کوئی بندہ نہیں جانتا کہ کیا ٹریٹمنٹ ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ حالانکہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ اور بشرا بی بی کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کا آج دن تھا، اور پھر جو ہے وہ صورتحال میں کوئی خبر سامنے نہیں آ رہی کہ ان کی ملاقاتیں جہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ نہیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد منی فاروق کہتا ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان کی ملاقاتیں کروائی جائیں گی۔ اب یہ کہا ہی جا رہا ہے کروائی جائیں گی، وہ بھی ایک صحافی بیان دے رہا ہے، یعنی کہ اور وہ بھی ایکس پرائم منسٹر کے بارے میں۔ اب اس کی کیا اہمیت ہے کہ منیف فاروق کو اتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ وہ یہ بتا رہا ہے ٹی وی میں بیٹھ کے۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھے کہ ان کی آنکھ تو اب خراب ہو ہی چکی ہے، اور بشرا بی بی بھی اپنی بیٹیوں کو بتایا، پھر ان کو بھی یہ کہا گیا کہ اگر آپ یہ اس طرح کی خبریں دیں گی تو ہم آپ کی بھی ملاقات بند کر دیں گے۔ یعنی کہ جو کہ ان کی مسز ہیں وہ اپنی یہ خبر بھی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں باہر نہیں بتا سکتی ہے، اتنا ہی بڑا عمران خان مجرم ہے۔ کہنے کی بات ہے پورے پاکستان میں سے اتنے سارے پولیٹیشین ہیں، ان سار پولیٹیشین تو نہیں، یہ تو ایک بہانہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے، اس کو تو ویسے ہی نواز شریف زرداری کو پوچھ لیں کہ پالیٹکس کی ڈیفینیشن کیا، تو ان کو کبھی ڈیفینیشن نہیں وہ بتا سکیں گے، ان کو اتنی وہ نہیں ہے، نالج نہیں ہے، یہ تو پیسے لوٹنے کے بہانے ان سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں شروع سے، اور قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، اور جو اپنی دولت بنا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو اگر ان کی خبر بھی ان کی مسز باہر اگر پہنچا دیتی تو ان کی بھی ملاقاتیں بند کر دی جائیں گی۔ یہ کون سے دنیا کے قانون میں ہے؟ کیا یہ بات بتانی غلط ہے کہ جی اگر وہ کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کی آنکھ خراب ہوئی ہے، یہ ان کو نظر نہیں آ رہا، اس میں کون سی ایسی بری بات ہے؟ اس سے پاکستان ہل گیا ہے یہ بات بتانے سے، جو منیب فاروق جو ہے وہ بول رہا ہے؟ کوئی سننے والا نہیں، کوئی دیکھنے والے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے۔ بیسک چیزیں تو یہ ہیں جو کہ 3-4 چیزیں ایک کنٹری کو چلاتی ہیں، وہ اس کنٹری میں ہے ہی نہیں ہے، اس کے پر کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا۔ وہ جہاز پہ جہاز لیے جا رہے ہیں کہ عیشی کرو، دن آئے ہوئے عیش کر لو، جتنے کر سکتے ہیں ہم عیش کر لیں۔ تو ناظرین، اس کے بعد بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جیو نیوز میں ایک دن آ رہا تھا کہ حامد میر صاحب بتا رہے تھے کہ پنجاب پولیس کی یہ حالت ہے کہ 34% جو ہے وہ اس وقت وہاں کی کرپشن سامنے نظر آئی ہے، یعنی کہ 2025 کی بات بتا رہی ہے جو کہ ابھی گزرا ہے، اور بلوچستان میں 22%، پھر اس کے بعد خیبر پختون میں 20% جو کہ سب سے بہتر ہے، اور سندھ میں 21%۔ تو ناظرین، یہ وہاں پر کرپشن کا عالم انہوں نے بتایا ہے جیو نیوز پہ بیٹھ کے۔ اب خیبر پختونخوا میں اب دیکھیں کہ پولیس کا نظام جو ہے وہ سب سے بہتر نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہاں عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی پولیٹیکل انٹرنیشنل کے مطابق اپنی جو کہ زندگی کو لوگ جو خود ختم کر دیتے ہیں، یعنی کہ تنگ آ کے اتنی بے روزگاری سے، غربت سے، حالات کی مجبوری سے، نہیں تو ادروائز کس کا دل کرتا ہے کہ اچھی خاصی لائف گزار رہا ہو تو اپنی لائف کو ختم کرے گا؟ ان لوگوں سے پوچھنا جو جہاز روز نئے نئے جہاز لے کے گھوم رہے ہیں پاکستان کے بجٹ کے پیسوں میں سے، ان سے کہیں کہ وہ خودکشی کریں گے؟ نہیں، وہ کہیں گے ہم نے تو آج یہ ماڈل لیا تو پھر یہ ماڈل لیں گے، اب یہاں گھومیں گے، اور گوچی کی ٹوپیاں پہنیں گے، چاہے سجے نہ سجے، اس کے ہیٹ پہنیں گے، اس کی ٹائیں لگائیں گے، اسکارف پہنیں گے بڑھاپے میں،
چاہے دل کرے نہ کرے، اچھا لگے نہ لگے، لیکن پیسے کو کہیں تو یوٹیلائز کرنا ہے نا، جو کہ جس طریقے سے کمایا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو میں جو بتا رہی ہوں پولیٹیکل انٹرنیشنل کے مطابق، میں بتا رہی ہوں کہ جو زندگی کو لوگ اپنی مجبوریوں کے ہاتھوں تنگ آ کر انہوں نے خودکشیاں کی ہیں یا ختم کی اپنی لائف کو، وہ 80% لوگ ہیں مجبور ہو کے، اپنی غربت سے، روٹی نہ ہونے کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، گھر نہیں ہونے کی وجہ سے، لائف کی نیسیسٹی نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ پنجاب میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور پنجاب کا صوبہ سب سے بڑا صوبہ ہے، اور وہاں پر جو ہے، وہاں کا جو چلانے والی بیٹھی ہے، وہ اس کی اپنی زندگی دیکھے کہ وہ کس قدر عیاشیاں ہو رہی ہیں کہ 13 ارب کا جہاز لیا گیا ہے، یعنی کہ وہ دوسرے جہاز میں بیٹھ کے نہیں جا سکتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہاں کی صورت ہے۔ سندھ میں جو ہے وہ 14% ہے جو کہ لوگ اپنی زندگی ختم کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 3.8% ہے، اور بلوچستان میں 1.9% ہے جو لوگ اپنی مجبوراً جو ہے حالات کی وجہ سے اپنی زندگیوں کو ختم کر رہے ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اس میں پنجاب کرپشن کے بارے میں بتایا تھا کہ اتنی پرسنٹیج ہے، اور ابھی آپ کو میں نے یہ بتایا کہ جو لوگ اپنی لائف کو خود ختم کر رہے ہیں، اور حکومت بیٹھی، ان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے، وہ ایک جہاز لے کے علیحدہ جاتا ہے کسی کنٹری میں، دوسرا علیحدہ جاتا ہے۔ اب نئے نئے رواج پڑ گیا کہ جی ہم نے بھی یہ والے جہاز لینے، ہم نے لیٹ کے مر کے اس کے بیچ میں جانا ہے، اور عوام جو ہے وہ بھاڑ پہ جائے، اور بولنے والا جس کو بولے گا، کوئی بتائے گا تو اس کو پکڑو اور ڈالے میں ڈالو اور اندر دے دو، اس کے اوپر مقدمہ بنا دو۔ یہ صورتحال ہے پاکستان میں، جو کہ پوری دنیا میں بھی نہیں، اور انڈیا بھی مذاق بنا رہا ہے پاکستان کا، وہ بھی ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ حالت ہے۔ ابھی آپ کو میں نے کل کے ویلاگ میں بتایا تھا کہ بنگال میں دیکھیں ڈاکٹر یونس صاحب گئے ہیں، تو ان کا بجٹ جو تھا وہ جب آئے تھے تو 20% گئے ہیں، تو 30% جو تھا وہ 30 ارب چھوڑ کر گئے ہیں، حالانکہ ابھی کچھ عرصے کے لیے آئے ہیں۔ یعنی کہ بنگال جو ہے وہ پاکستان سے بھی بہتر ہے، انڈیا پاکستان سے بہتر ہے، صرف پاکستان کی یہ حالت ہے، ان لوگوں کی وجہ سے ہوئی، اور جو صحیح کرنا چاہتا ہے صحیح اس نے کیا، اس کو اندر دیا ہوا ہے، اس کو بائی پارٹس اس کو ختم کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر پاکستان میں ایک نیوز یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ہولی فیملی ہاسپٹل ہے پنڈی میں، اس کی بات بتا رہی کہ مسلم لیگ کا ہی بندہ ہے، حالانکہ انجم اقبال مغل اس کا نام ہے، اس کو صبح 7 بجے کے قریب اس کی طبیعت خراب ہوئی کہ جس کو اس کے لیے وینٹیلیٹر کی ضرورت تھی، اور وہاں ہاسپٹل میں، ہولی فیملی اتنا بڑا ہاسپٹل ہے، اور وہاں پر یہ حالت ہے کہ وہاں پر دیکھیں ہولی فیملی میں وینٹیلیٹر وہاں پر موجود نہیں تھا، جو اس کے لیے استعمال نہیں ہو سکا، اور اس طرح جو ہے وہ اس کی طبیعت مزید خراب ہونے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور پاکستانی حکمران جو ہیں وہ اتنے اربوں کے جہاز لے کے پھر رہے ہیں، یعنی کہ پہلے جہاں پیسہ استعمال جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں ہو رہا، وہ وینٹیلیٹر نہیں تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے انجم اقبال مغل بندے کی، صبح 7 بجے سے شام 7 بجے تک تھا، اور وہاں پر کوئی وینٹیلیٹر موجود نہیں تھا، اور حکمران جو ہیں وہ اپنی عیاشی کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، میرا چینل جی 7RY کے، اس کو ہو سکے سبسکرائب کیجیے گا، اور ٹک ٹاک پہ دیکھ کے فالو کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔